बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हफ्तावार प्रोग्राम तरतीलुल कुरान के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अफ़ज़ल नौशाही आपको खुशामदीद कहता हूँ। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ तशरीफ़ लाए और हम कुरान पढ़ रहे थे। हम में एराबी और अजमी भी थे। आपने फरमाया, पढ़ो, सब अच्छे हो। अन करीब कुछ लोग ऐसे आएंगे जो इसे तीर की तरह सीधा चलाएंगे। वो पढ़ने में बहुत जल्दी करेंगे और तवक्कुफ़ के लिए बिल्कुल नहीं ठहरेंगे। नाज़रीन, आप मेरे साथ मौजूद हैं तरतीलुल कुरान में, और तरतील के हवाले से 12 दफ़ा बात हुई और कुरानी फ़ज़ाइल के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं कि कुरान करीम को ठहर ठहर कर पढ़ो। आपने जो हदीस मुबारका समात की है उसमें जो मेन फोकस जिस बात पर किया गया है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुरान करीम को पढ़ते हुए बाज़ लोग बहुत जल्दबाजी में इसे पढ़ते हैं, तेज़ी के साथ पढ़ते हैं और तवक्कुफ़ नहीं करते। जब तवक्कुफ़ किया जाए तो फिर ठहरने के साथ उस आयत मुबारका के अंदर जो फ़िक्र होती है, जो मज़मून होता है, जो अल्लाह की मंशा होती है, वो हमारी दानिश्त में आ जाती है। और अगर हम तेज़ी के साथ पढ़ते चले जाएं तो कुरान पढ़ा तो जाता है लेकिन उसकी फ़िक्र और वो मज़मून हमारे अंदर उस तरह नहीं उतरता जिस तरह अल्लाह करीम की मंशा होती है। और इससे एक बात ये भी सामने आती है कि मैंने 12 दफ़ा अपने प्रोग्राम्स के अंदर ये बात आपसे अर्ज़ की कि कुरान करीम वो हिकमत वाली किताब है, वो दानिश वाली किताब है जो अल्लाह करीम ने हम पर एहसान फरमाया, हमें अता फरमाई। हमें इसकी अहमियत को समझना होगा। जब हम आम पैराए के अंदर इसकी तिलावत करते हैं, गौर व हौस नहीं करते, गौर व फ़िक्र नहीं करते, तो हम पर इसकी अहमियत आया नहीं होती। इसको एहतमाम के साथ, अहमियत के साथ जब देखा जाए, थामा जाए, चूमा जाए और फिर पढ़ा जाए और इसकी एक एक आयत मुबारका पर तवक्कुफ़ के साथ गौर किया जाए तो फिर अल्लाह करीम वो हिकमत हमें अता फ़रमाता है, वो दानिश अता फ़रमाता है जो उस आयत मुबारका में बयान की गई होती है। मैंने जो हदीस पाक आपके सामने पढ़ी है कि आका अलैहिस्सलाम ने वाज़े तौर पर इसमें इरशाद फरमा दिया कि जो लोग तवक्कुफ़ नहीं करते और ठहरते नहीं हैं, ठहर ठहर कर नहीं पढ़ते, तो आपने तशबीह फरमाई कि अनकरीब कुछ लोग ऐसे आएंगे जो इसे तीर की तरह सीधा चलाएंगे। यानी इससे ये बात हमारे जहनों में आ जानी चाहिए कि आका अलैहिस्सलाम का फरमान अक़दस किस बात और किस जहद की तरफ इशारा फरमा रहा है कि हमें कुरान करीम को पढ़ते हुए जल्दी नहीं करनी, तवक्कुफ़ इख्तियार करना है, गौर व फ़िक्र करनी है ताकि इसका फैज़ हमें मिले। अल्लाह करीम हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज प्रोग्राम तरतीलुल कुरान में जो शख्सियात हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत हैं उनमें आपकी और हम सब की एक पसंदीदा इल्मी, फ़िक्री और रूहानी शख्सियत कि जिनका अंदाज़े तकल्लुम बड़ा मुमताज़ व मुनफ़रिद भी है और सहल अंदाज़ के साथ कुरान करीम की हर बात को हमें समझा देते हैं और वो कोशिश करते हैं कि कुरानी फ़िक्र हमारे अंदर उतरे। मेरी मुराद जनाब हज़रत अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब, बहुत शुक्रिया क़िबला। और नाज़रीन, आपके साथ हमारे पाकिस्तान के एक सीनियर कारी कुरान जिनको अल्लाह करीम ने कुरान करीम की मारिफत और कुरान करीम की बरकत के फैज़ के साथ दुनिया में एक शोहरा अता किया हुआ है और रावलपिंडी से तशरीफ़ लाए हैं जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद शहज़ाद साहब। बहुत शुक्रिया कारी साहब, और बिला तख़ीर आपसे गुजारिश है कलामुर रहमान की तिलावत के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون الله الله أكبر. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله الله أكبر. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها الله أكبر الله أكبر. من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ما شاء الله. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. ناظرین، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سماعت کی. آئیے بڑھتے ہیں ترجمہ اور تفسیر کے لیے محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی طرف. جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ تیسرا پارہ ہے، سورہ البقرہ ہے. آیت نمبر 260 سے قاری صاحب نے تلاوت کی ہے، اور اس میں ذکر ہو رہا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، انفاق فی سبیل اللہ کا. جی.
اور اس کے اوپر ایک مثال قرآن پاک نے بیان کی کہ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہیں جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بال میں 100 دانے آئے، اللہ اور اکبر۔ اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا، اور اللہ وسعت والا اور علم والا، یعنی یہ بھی یہاں بھی ختم نہیں کیا ہے۔ جی جی جی، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی میں 7 دانے آئے ہیں، یعنی 700 گنا تک وہ بڑھ گیا ہے، جی اور اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ کن کے مال کو؟ جو اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ خرچ میں کرنے خرچ والے کرتے ہیں، ہیں، جی۔ انفاق فی سبیل اللہ والے ہیں، اور وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اب دیکھیے اس کے اندر جو حکمتیں پوشیدہ ہیں چھپی جی۔ ہوئی، اور جو تقاضے چھپے ہوئے ہیں اس کو قرآن نے بیان کیا ہے اللہ اکبر۔ کہ جب آپ مالی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی کچھ پابندیاں ہیں۔ جی اس میں سے پہلی پابندی کیا ہے؟ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا، پھر وہ دینے کے بعد احسان نہیں جتاتے، اللہ اکبر، اللہ، ولا اذن، پھر جی۔ تکلیف بھی نہیں دیتے۔ اگر کسی کو آپ نے راہ خدا میں کچھ دیا ہے جی تو اس پر احسان نہیں جتایا، اور اس کو اس دیے سے تکلیف نہیں پہنچائی، اللہ یعنی اکبر۔ کوئی تانا نہیں دیا، کوئی بعد میں جتایا نہیں، یا اس بندے کے عزت نفس کو مجروح نہیں کیا، اذیت نہیں پہنچائی، تو آپ نے حق ادا کیا انفاق فی سبیل اللہ کا۔ علامہ صاحب یہ تو پھر یہ اگلی سٹیج ہے، مطلب اس سے پہلے دکھلاوا کر کے پہلے جی، ہی اظہار اور کر تو دینا۔ ضائع کر دیا نا، وہ جی، بنیاد ہی آپ نے خراب کر دی۔ تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب یہ ولایت کے دائرے کے لوگ ہیں، اللہ اکبر، ایسا نا سخی و حبیب اللہ، سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، ولو کان فاسقا، چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کو اکبر۔ دوست بنا لیتا ہے۔ تو اللہ کی دوستی کے دائرے میں جس وقت بندہ آتا ہے تو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا شرف اس کو عطا ہوتا ہے۔ نشائی صاحب جب یہ انفاق فی سبیل اللہ کی آیتیں مفسرین لکھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یہ کون کس ہستی کے بارے میں اللہ نے فرمایا، واہ 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 تو واہ۔ سیدنا عثمان غنی، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں۔ ایک تو غنی ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں، سخاوت فرمانے والے ہیں، اور دوسرا بے لوث سخاوت فرمانے والے، اللہ اکبر۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ ذوالحجہ آپ کی شہادت کا مہینہ ہے، تو اس اعتبار سے میں آپ کا ذکر خیر بھی کرنا چاہ رہا ہوں سبحان کہ اللہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی اور وہ شخصیت ہیں جنہوں نے زندگی بھر اللہ کی راہ میں اس انداز سے خرچ کیا کہ غنی ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آپ نفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں، اور یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ یہ پچھلے دنوں اللہ کریم نے نجات عطا فرمائی ہے، کمپیریٹیولی ہم بہت ایزی ہو گئے۔ یہ جو کرونا وائرس کی شکل میں لوگوں نے بہت زیادہ سخاوت کی، لوگوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لوگوں نے دوسروں کی امداد کی، تنقید برائے تنقید کرتے رہنا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کریم نے جن کو توفیق عطا فرمائی ہے انہوں نے لوگوں کی بہت زیادہ دل کھول کر امداد کی۔ اور آج اسی سلسلے میں آپ محترم علامہ مجددی صاحب سے گفتگو سن رہے ہیں۔ ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا پروگرام ترتیل القرآن میں، اور بریک پہ جانے سے پہلے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور آج کا جو موضوع ہے اس کو جوائنٹ کر کے آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی کے مراحل ہیں جن میں انہوں نے سخاوت فرمائی ہے۔ جی محترم علامہ مجددی صاحب، حضرت سیدنا عثمان ابن عفان خلیفہ راشد رضی بھی ہیں اللہ تعالیٰ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ راشد ہیں، داماد رسول ہیں، اللہ اکبر، اور ذو النورین ہیں، ذو دو النورین، نوروں والے ہیں، اور ذو الہجرتین ہیں، 2 ہجرتوں والے ہیں۔ واہ واہ، حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی حضور علیہ السلام کے حکم سے، اور مدینہ طیبہ کی طرف بھی سبحان ہجرت اللہ، کی سبحان حضور علیہ السلام کے حکم سے، اور راہ خدا میں مال اس طرح لٹایا ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مصداق ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، اللہ اکبر، گویا رول ماڈل ہیں سخیوں کے لیے، غنیوں کے لیے، واہ جنہوں واہ، نے اللہ کی راہ میں خیرات کرنا ہے۔ جیش الاسرہ کے موقع پر جو مظاہرہ آپ نے فرمایا ہے اس کی مثال اولین و آخرین میں کوئی نہیں۔ پھر ساتھ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی اس موقع پر 4000 درہم پیش کیے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام نے دونوں کو دعائیں دی تھیں۔ اللہ اکبر، جس نے شان سخا سے لٹایا آقا علیہ السلام کے اعلان پر اور اشارے پر، اس کو بھی اس انداز سے نوازا،
اور جس نے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے 4000 درہم اس وقت پیش کیے، انہیں بھی نوازا، فرمایا جو تم نے دیا ہے اللہ اس میں بھی برکت دے اور جو اللہ۔ رکھا ہے اس میں بھی برکت دے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، حضرت سبحان عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ادا ایسی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے 2 بار جنت خریدی ہے باقاعدہ کیش، اللہ۔ یعنی جنت کی ملکیت اور پراپرٹی آپ کو مل گئی ہے، آپ نے خریدی ہوئی ہے، دوسروں کو تو ملی ہے، سبحان اللہ، آپ نے خریدی ہوئی ہے۔ اللہ اب وہ موقع کیا تھا؟ جیش الاسرہ اور بئر روما، 2 موقع ایسے تھے، کنواں خرید کے پانی والا، اور وہی بات جو قرآن نے کہی ہے کہ لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذا، پھر جتاتے بھی نہیں، بتاتے بھی نہیں، دکھاتے بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ لوگوں یہ کنواں میں نے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا ہے، جو غریب امیر چاہے، عام خاص چاہے، اپنا بیگانہ چاہے، آ کے یہاں سے پانی لے اور پی۔ جیش الاسرہ وہ موقع تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بڑی بے سر و سامانی تھی اور بہت بڑا لشکر روانہ کرنا تھا بہت بڑی جنگ کے لیے، اسباب نہیں تھے، نام ہی جیش الاسرہ پڑ گیا غزوہ تبوک کے موقع پر۔ تو آقا علیہ السلام مسجد میں اعلان فرما رہے ہیں، کوئی ہے جو اللہ کے غازیوں کو، مجاہدوں کو سوار کرے، اللہ کوئی ہے جو ان کی معاونت کرے، اعلان فرما رہے ہیں، اور کوئی ہے جو آج جنت خرید لے۔ اللہ تو اکبر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی حضور میں 100 اونٹ میں ساز و سامان پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا علیہ السلام نے اعلان کیا، پھر آپ کھڑے ہوئے، کہا حضور میں 100 اونٹ اور دیتا ہوں۔ پھر اعلان کیا 950 اونٹ بمیں ساز و سامان کے آپ نے لدے ہوئے پیش کیے، اور پھر 1000 کا عدد پورا کیا، 50 عربی گھوڑے پیش کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں، یہ فیس بک کے اوپر بہت ساری چیزیں لوگ بغیر تحقیق کے بھی ڈالتے ہیں، لیکن یہ بات اس نے بڑا ذوق دیا کہ آج بھی مدینہ طیبہ میں یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یعنی جائیداد آج بھی پراپرٹی رجسٹرڈ ہے، اکاؤنٹ ہے، اور الیکٹریسٹی کے، پانی کے بل آپ کے فلاح نام پر کے، ویلفیئر کے کام، اسی طرح سخاوت کا دسترخوان عثمان غنی آج بھی بچھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا باغ جو کھجوروں کا وہ بھی وہ آج بھی موجود ہے اور لنگر جاری ہے۔ یہ آپ سخاوت کی قبولیت کا اندازہ لگائیں کہ 1400 سال بعد بھی اس سخی کا دسترخوان قائم ہے۔ یہاں نشائی صاحب میں قرآن پاک کی آیت سورہ البقرہ آیت 262 اس کی طرف میں متوجہ کر رہا ہوں ناظرین کو۔ واللہ غنی حلیم، واللہ غنی حلیم، 263 نمبر آیت ہے۔ غنی کا لفظ اللہ نے اپنی صفت کے طور پہ قرآن میں بیان کیا ہے اور عثمان غنی کے نام کا حصہ بن اللہ گیا، اکبر۔ اللہ یعنی اللہ کی صفت غنا سے آپ کو وہ فیض اور وہ نورانیت عطا ہوئی ہے کہ اس کا فیض آج بھی جاری ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ ادائیں دیکھی ان کی تو صحابہ کہتے ہیں یوں ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر۔ اور اس دن کہا اللہم انی راضن عن عثمان، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، فردان ہوں، اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین آپ نے بہت خوبصورت گفتگو سنی، اور جب محترم مجددی صاحب نے اپنے ہاتھ ایسے کر کے اٹھائے، آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طیبہ کی بابت اپنے ہاتھ مبارک اپنی باہوں کو کھول لیا، تو دیکھیں جو آج بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا آقا علیہ السلام کی ذات گرامی کتنی خوش ہوں گی۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے راولپنڈی سے معزز مہمان قاری قرآن جناب محترم قاری محمد شہزاد صاحب تلاوت کلام الرحمن فرماتے ہیں۔ نشائی صاحب 1 منٹ مجھے اور دیجئے، جی آیت میں ترجمہ مکمل کر دوں صرف۔ اب اس کے ساتھ سخاوت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ قرآن نے کہا اچھی بات کہنا اور درگزر کر دینا، صرف مال سے سخاوت نہیں ہے، سبحان اللہ، زبان سے بھی سخاوت ہو سکتی۔ واہ واہ واہ، آپ اچھا جملہ، اچھا کلمہ بول دیں، سائل کو جھڑکنے کی بجائے، Important ڈانٹ بات۔ پلانے کی بجائے کوئی میٹھا کلمہ کہہ دیں، آپ نے سخاوت کی ہے، وہ بھی سخاوت ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کلو معروف صدقہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے۔ صدقے سبحان کی اللہ۔ نیت سے اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھ لینا یہ بھی صدقہ ہے، اچھا قول، اچھا کلمہ زبان سے کہہ دینا اور درگزر کر دینا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ اس صدقے سے بہت بہتر ہے جو دینے کے بعد جتا دیا جائے یا اضافہ پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین جن کے ہاں استطاعت نہیں ہوتی، دیکھیں ان کے لیے یہ بات کتنی ضروری ہے کہ چلیں آپ کے پاس یہ جذبہ تو درگزر کرنے کا جذبہ بھی ہے اور زبان سے سخاوت کرنے کا جذبہ بھی ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی محترم قاری صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة اللہ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه اللہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اللہ اکبر إنما يتذكر أولو الألباب اللہ قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم اللہ اکبر اللہ اکبر للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة اللہ اکبر وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت سماعت کی۔ جی محترم، ترجمہ اور تفسیر ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ الزمر ہے اور قرآن پاک کی آیت نمبر 9، سورہ زمر کی آیت 9 سے قاری صاحب نے پڑھا۔ ایک ایسے عبادت گزار کا ذکر ہو رہا ہے جو اپنے رب کا فرما بردار ہے اللہ اکبر اور رات کی خلوتوں میں اللہ کی بندگی اور عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں ہوتا ہے، کبھی قیام میں ہوتا ہے، اللہ آخرت اکبر، سے ڈرتا ہے، سبحان روز اللہ، حساب اور قیامت کا خوف بھی اس پہ طاری ہے، سبحان اور اپنے رب کی رحمت سے امید بھی لگائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ اللہ تو اکبر، مومن نے ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان رہنا ہوتا ہے۔ ایک طرف خوف و خدشہ بھی لگا رہتا ہے اور ایک طرف اپنے مالک و مولا کی رحمت سے امید بھی لگی رہتی اللہ ہے۔ اکبر، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری ہے۔ جی، دن اللہ کے وقت اکبر، سخاوت کا یہ عالم ہے اور رات کے وقت عبادت کا یہ عالم ہے اور خوف کا اللہ کہ کی خود برداری۔ معبود داد دے رہا ہے، اللہ اکبر، خود معبود ایکنالجمنٹ دے رہا ہے واہ واہ واہ، کہ سبحان میرا اللہ، بندہ عبادت کرے تو یوں کرے جیسے عثمان ذو النورین کرتا۔ سبحان اللہ، اور سبحان تلاوت کلام ترتیل القرآن میں بات ہوتی رہتی ہے۔ مشائی صاحب، جب تک قرآن کا فہم آپ کو نہیں ہے، آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ، جی، آپ قرآن کو انجوائے نہیں کر سکتے، آپ قرآن سے وہ حظ نہیں اٹھا سکتے جی، جو ریکوائرڈ ہے۔ ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، فی حرف 10 نیکیاں مل رہی ہیں آپ کو، عبادت ہو رہی ہے، نیکی ہو رہی ہے، ثواب مل رہا ہے، لیکن وہ جو تقاضے ہیں جی ہاں، جو جی ہاں، قرآن یہاں کہہ رہا ہے اور آگے آیت کے حصے میں وہ بالکل بیان ہو گیا
کہ قل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، تو اے حبیب فرما دیجئے کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے؟ اللہ اکبر. تو جب آپ قرآن کو جانتے ہوئے پڑھتے ہیں نا، پھر آپ کو کہنا نہیں پڑتا کہ رک کے پڑھیے، قرآن جی. آپ کو خود روک لیتا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. جب رتل جان کر القرآن ترتیلا کا فلسفہ ہی یہ ہے. مجھے اجازت دیں، جی. میں ایک بریک پہ جانا چاہتا ہوں. ناظرین بڑی خوبصورت بات، اور اس بات میں آپ نے ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے. ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام ترتیل القرآن میں، اور بریک پہ جانے سے پہلے جہاں سے گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا. جی محترم. صحابہ کرام علیہم رضوان عبادت میں تو سارے ہی الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما کی شان ہے، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اختصاص یہ ہے جب شہادت بھی ہوئی ہے نا تو آپ قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ روزے کی حالت میں تھے، اللہ اور آپ کے خون کے چھینٹے آج بھی مصحف عثمانی کے اوپر موجود ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ کی اہلیہ محترمہ سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس دوران ان کی انگلیاں بھی شہید ہوئیں. قرآن قرآن سے تعلق ایسا ہے، حافظ قرآن بھی ہیں، جامع القرآن بھی ہیں. اللہ قرآن سے ایسا عشق ہے کہ یہ قانت کا جو لفظ آیا ہے، قانتن، فرما بردار بھی، خشوع و خضوع والا بھی، اور قیام کرنے والا اور عبادت گزار بھی، یہ سارے معنی ہیں اس کے. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے 100 آیات کی تلاوت کی وہ قانتین میں شامل ہو گئے. اللہ اکبر. یعنی کم از کم لمٹ یہ ہے. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عبادت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم ہو جاتا تھا. اللہ ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن آپ ختم فرمایا کرتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ حافظ قرآن بھی تھے، آپ مفسر قرآن بھی تھے، محقق قرآن بھی تھے، قاری اور قرآن. قاری قرآن بھی تھے، اور جامع القرآن بھی پھر بنے. اللہ قرآن کے مصحف عثمانی جو ہے اس پر آپ نے جمع کیا پوری امت کو، یہ خدمت بھی سر انجام دی. عبادت میں ذوق اس طرح کا ہے کہ قرآن بتا رہا ہے کہ رات کی گھڑیاں اس طرح گزریں، کبھی سجدے میں ہو، کبھی قیام میں ہو، اور آخرت کا خوف بھی غالب ہو. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون میں شامل ہو کر آخرت کا خوف بھی غالب ہے، اپنے رب کی رحمت کا بھی غلبہ ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ آج جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں. کیوں؟ کیونکہ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں. شاہی صاحب اولو الالباب کا لفظ آتا ہے، لب کہتے ہیں، یہ جو ہڈی میں گودا نہیں ہوتا، جی جی جی، اس کو لب کہتے ہیں. تو اگر کسی شخص کے پاس سر ہو، دماغ ہو، اس میں عقل نہ ہو، تو وہ اس ہڈی کی طرح جس میں گودا نہیں ہے، لب نہیں. کیونکہ قرآن کہتا ہے جو عقل والے ہیں نصیحت وہی مانیں گے، یعنی سبق وہی سیکھیں گے، عبرت وہی پکڑیں گے جن کے پاس عقل ہوگی. تو یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ عقل اور علم دو مختلف چیزیں ہیں. جی جی. کبھی خدا نہ خواستہ بندے کا علم اس کی عقل سے بڑھ جاتا ہے تو وہ فتنہ بن جاتا ہے. اللہ اکبر. تو دعا یہ کرنی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا علم ہماری عقل سے زیادہ نہ ہو. جی جی جی. کوانٹٹی میں جو ہی عقل علم سے بڑھتی، علم جو ہے وہ عقل سے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ عقل ٹول ہے جس نے علم کو یوٹیلائز کرنا ہے. اور علامہ صاحب اس میں پھر زیادہ اس کی رینج محتاط سے باہر ہو جاتا ہے اور فتنے جی جی، یہ اس میں زیادہ محتاط جو صاحبان منصب ہیں انہیں بھی رہنا چاہیے، جو عام لوگ ہیں انہیں بھی رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس اتنی عقل نہیں ہے جتنی معلومات انفارمیشن کلیکٹ کر لی آپ نے. آپ کے موبائل میں انفارمیشن کا طوفان آ گیا، لیکن آپ کے پاس اس کے یوٹیلائز کرنے کے لیے آلات نہیں ہیں، وہ ذرائع نہیں ہیں، وہ کیپیسٹی نہیں ہے، تو اس سے بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس کو پھر کہتے ہیں کہ اس کو علمی بد ہضمی ہو جاتی ہے بندے، اور وہ کوشش کرتا ہے ایسے ہی اندھا دھند جدھر چاہے جو پھیلائی جائے، چلائی جائے، بتائی جائے، صرف اس لیے کہ جناب میرے پاس بڑی معلومات. تو قرآن نے روکا ہے اس چیز سے کہ اپنے کنٹرول میں رکھو اپنے علم کو، اپنی معلومات کو. عقل کا وہ دائرہ جو ہے وہ اس کی لمٹ طے کرے گا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کا اور غیر علم والوں کا موازنہ کر کے فرما دیا کہ وہ ہرگز برابر نہیں. اللہ اکبر. ناظرین، ہر صاحب منصب پر، عام بندے پر، خاص بندے پر، اور جو جس دائرے میں ہے اس حساب سے اس پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے تاکہ اپنی عقل کا استعمال کر کے، اگر تو غلبہ رہے گا قرآنی فکر کا اور قرآنی فیض کا تو انشاءاللہ تعالی انتشار پیدا نہیں ہوگا. اگر صرف انسانی عقل کا غلبہ ہو گیا تو پھر معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے. صاحبان عقل کے لیے، صاحبان علم کے لیے بڑی جہتیں ہیں اس سبق کے اندر جو محترم مجدد صاحب نے بیان فرمائی. محترم قاری محمد شہزاد، آپ تلاوت فرمائیے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ اکبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ اللہ اکبر. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة اللہ اللہ اکبر. تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللہ اللہ اکبر. بارک اللہ فی. احسن یا شیخ. ومغانم كثيرة يأخذونها اللہ اکبر. وكان الله عزيزا حكيما. ماشاء اللہ. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. ماشاء اللہ. صدق الله العظيم. ناظرین، آپ نے قاری محمد شہزاد صاحب سے تلاوت کلام پاک سنی اور علامہ محمد شہزاد مجدد صاحب اس پر ترجمہ اور تفسیر فرمائیں گے. کبھی مجددی فیض ہمارے پاس ڈبل ہوتا ہے، ماشاءاللہ. آج شہزاد فیض ڈبل ہو گیا. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. سورہ الفتح ہے اور 26واں پارہ ہے. بڑی مشہور آیت کریمہ ہے. بیعت رضوان لی گئی تھی اور اس درخت کے نیچے جس کے سائے میں یہ عمل ہوا اس کا نام شجرۃ الرضوان پڑ گیا. اللہ رضا والا درخت. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کو اتنی خوبیاں اور کمالات عطا فرمائے تھے. حسن و جمال بھی بے مثال، اللہ جود و نوال بھی با کمال، واہ اور ایسا شرف جو نسل انسانی میں کسی دوسرے انسان کو نہیں ملا. بے شک، ایک بے شک. نبی کی 2 بیٹیاں بیک وقت جس کے نکاح میں اللہ آئی ہیں، اکبر. اللہ اکبر. یکے بعد دیگرے جس کے نکاح میں آ رہی ہیں. ذوالنورین. اور دوسری بیٹی جب وفات پا گئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی ہاں. تو میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا. اللہ اکبر. ایسا سسر بڑے سیرت پہ کام ہوئے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام بطور سسر ایک آئیڈیل سسر. ہاں. داماد کے ساتھ کیسا سلوک، بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک، ایسا سسر جو بیٹی کو نصیحت کرتا ہے. ہاں. آج یہاں داماد کو کی جاتی ہے کہ ہماری جی. بیٹی کا خیال رکھنا. وہاں آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے بیٹی کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹی
یہ دنیا کا بہترین انسان ہے، اللہ یہ دو اکبر۔ پیغمبروں کا ہم شکل ہے، یہ صاحب عفت و حیا ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اور میں بھی حیا کرتا ہوں۔ سبحان اچھا یہ خوبیاں بیان جب ہم کی جائیں گی اور اس اسوہ کو ہم اپنائیں گے سیرت کو، اس کی برکتیں نظر آنا شروع ہوں گی معاشرے میں۔ بلا شبہ، بے اور شک۔ عرب کی عورتیں لوریاں دیتے ہوئے بچوں کو مثال دیا کرتی تھیں کہ اللہ تجھے عثمان غنی جیسا بنائے، ہاں سبحان اللہ، ذوالنورین جیسا بنائے۔ واہ اور جب واہ شادی ہو گئی، جوڑا بنا، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، اور پھر دنیا کی حسین ترین خاتون تھیں اپنے وقت میں، جو آپ حسین ترین مرد تھے، جب جوڑا بنا تو لوگوں نے اس کو مثال بنا لی، سبحان اللہ، ایک مثال بن گئی کہ ایسا حسین و جمیل دولہا دلہن ہم نے کبھی نہ دیکھا ہے نہ اللہ سنا۔ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ ہستی جب آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سفیر بنایا اپنا اہل مکہ کی طرف، حسن و جمال، جود و نوال، اعلیٰ حسب نسب، گویا ایک ہیرو کا آپ ذہن میں رکھیں کہ سبحان اہل اللہ۔ مکہ کے لیے ایک ہیرو کی کیفیت تھی آپ کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی آپ کو سفیر بنا کے حضور علیہ السلام نے بھیجا، جبکہ کفار مکہ نے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو عمرہ کرنے نہیں دینا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ہمارا سفیر بن کے جائے گا مذاکرات کے لیے، کہ ہم جنگ وغیرہ کرنے نہیں آئے، ہم امن کے ساتھ آئے ہیں اور ہمیں عمرہ کرنا ہے، صرف عبادت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیچھے فتح کی بشارت بھی موجود تھی۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سفیر رسول بن کے گئے، کفار نے بڑی آؤ بھگت کی اور بڑا اعزاز و اکرام کیا، کیونکہ بڑا پسند کرتے تھے آپ کو، اور آفر کی کہ جناب آپ چاہیں تو عمرہ کر سکتے ہیں، کعبے کا طواف کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنے آقا کے بغیر کعبے کا طواف بھی نہیں کروں گا، اللہ میں جس اکبر۔ کام آیا ہوں بس وہ کام کروں گا۔ تو اللہ۔ آپ کو 3 دن انہوں نے روکا اور پیچھے خبر اڑا دی کہ آپ کو معاذ اللہ قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ بیعت لی جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، بیعت رضوان کے ساتھ، کہ بے شک اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو اس درخت کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے۔ اللہ تو اکبر۔ اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، تو ان پر اطمینان اور سکینہ اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا اور بہت سارا مال غنیمت جن کو وہ حاصل کریں گے، اور اللہ عزت اور حکمت والا ہے۔ ناظرین، میرے پروگرام کا جو وقت ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میری بھی خواہش تھی کہ یہ گفتگو جاری رہتی۔ میرے پروگرام کے تینوں سیگمنٹ بہت خوبصورت تھے، لیکن جس حسین اور پرذوق پیرائے میں آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ان کے اسوہ پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مہمانوں کا بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔